अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, करप्शन हमारे मुल्क का नासूर बन चुका है। हत्ता कि नैब पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके हैं। कहने वालों का ये कहना है कि नैब और एंटी करप्शन के इदारों ही को ख़त्म कर दिया जाए। हमारे दरमियान मारूफ तज़ियाकार और महक़क़ सईद रई मौजूद हैं। आए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ चुकी है और हत्ता कि नैब जैसे इदारे पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके हैं। तो आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते और कुरान पाक का एक तालिब इल्म होने के नाते आप ये डिफ़ाइन कीजिएगा कि इसका हल क्या है, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इस वक्त ये मुल्क में बहुत मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। हाँ जी। लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख देखें ना, 1947 में कायदे आज़म ने 11 जून से पहले 3 दिन पहले जो तकरीर की है उसमें उन्होंने 3 बीमारियों का इलाज बताया था पाकिस्तान में। उकरबा परवरी, ये ब्लैक मार्केट होर्डिंग और तीसरा करप्शन। उकरबा परवरी, ब्लैक मार्केट, ये उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि इनके मसाइल को हमें हल करना पड़ेगा। सही। तो उसके बाद मुझे याद है, मैं तो पुलिस में रहा हूँ और FIA में भी रहा हूँ और सबसे पहले एंटी करप्शन एक्ट बना था 47 में। नेचुरली नताइज तो वो नहीं आ रहे, बाद में नैब बना और मोतसब के और बने, लेकिन नतीजे वो नहीं आ रहे बिकॉज हमें इखलास नहीं है। कुछ करप्शन इतनी ज़्यादा रच बच गई है, मैं समझता हूँ हर जगह करप्शन है। ऊपर भी करप्शन है, नीचे भी करप्शन है। आप बाजार में चले जाएं, नंबर 2 माल मिलेगा आपको, ये करप्शन ही है ना। इस तरह सियासी लोग हैं, नंबर 2 मिलेंगे। तो माफियाज आ गए हैं क्योंकि प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं बना। हमने आस्ता आस्ता टैक्स GDP रेशो बढ़ाने की कोशिश की थी, 14%, अब दोबारा 8% आ गई है। ये 33 1/3 होनी चाहिए। जैसे कुर्बानी का ला मैंने बताया था कि 1/3 हम सदका करते हैं जी। तो ये बताता है कि टैक्स GDP रेशो तकरीबन बेस्ट है 33 होनी चाहिए, तो हमारी 8 है। तो बाकी 25% कहाँ जाता है? लेकिन वो करप्शन में जाता है। और इस तरह वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो ब्लैक इकोनॉमी है, वो ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो अब माफिया छा गया है ना, मैं ये बात करना चाहता हूँ। माफिया के पास 25% रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास 8% है। तो माफिया फिर कंट्रोल करेगी ना, होर्डिंग भी करेगी, हर चीज़ जनाब अली वो आपकी मार्केट प्राइसेस वही मैनेज करेगी। माफिया तो हुकूमत से फिर पावर में आ गया। पावर में है ना, माफिया चारों तरफ है। आपके इलेक्टेबल्स क्या है, देखे ना मेरी बात सुनो। तो हुकूमतें कैसे चले फिर? हुकूमत नहीं चल रही ना, फेल हो रही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका हल निकालना पड़ेगा ना। हम एक दूसरे पर इल्जाम देते हैं, इल्जाम भी ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता। सारी पार्टियां एक दूसरे को इल्जाम देती हैं और काफी हद तक वो सही भी है, क्योंकि यहाँ फरिश्ते तो है नहीं है। तो वो फरिश्ते वुज़ू दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करे इतना न बड़ा पाक ये दामन की है। तो वो बात यह है कि इसको मसले का हल क्या है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब है, हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कुरान हदीस से क़यामत तक हमारे मसाइल का हल मौजूद है। हमारा एक ऐसा मसला तो हम आते नहीं है ना राय साहब, कुरान और हदीस की तरफ फिर मसला नहीं हल हो सकता जब तक कुरान हदीस की तरफ नहीं आएंगे। तो वहाँ असल जंग तो हैज़ एंड हैज़ नॉट की है ना, बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत गरीब हैं। असल जंग तो वहाँ अब शुरू है ना, ऐसे ही। तो हर माशरे में जहाँ ये गैप ज़्यादा पैदा हो जाता है, वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो करप्शन की वजह से होता है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हैं, कुछ फिर लूटते हैं दूसरों को। इसका हल क्या दिया है? देखे ना, हमारे पास अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमें क़यामत तक के मसाइल का हल दिया हुआ है। मैं इसका हल बताता हूँ, बहुत आसान है। अक्रॉस द बोर्ड फैसला वो होना चाहिए जो क्रॉस द बोर्ड हो, सब पर इक्वल अप्लाई हो ना। ये नहीं है कि आप चुन के इसको करें। और दूसरी बात मेरी याद रखें, मैं कुरान के तालिब इल्म की वजह से ये बात ज़रूर करूँगा कि कुरान में जितने फ़ैसले हैं वो खुदाई अदालत के फ़ैसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अलैहिस्सलाहु बिहक्कमिल हाकिमीन, अल्लाह ताला तमाम हाकिमों पर हाकिम है, यानी उसका फाइनल फैसला होता है। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। ठीक है ना। मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसका तर्जुमा इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो तो लोग बागी हो जाएंगे। मदरसों में कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि वो तुलबा तो बागी हो जाएगी। कुरान जो सही पढ़ेगा ना तर्जुमे के साथ, तो वो बागी हो जाएगा।
بتائیں نا آپ مسجدوں میں ہر جگہ پر قرآن 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن وہ اس کا ترجمہ نہیں پڑھاتے، تو پھر حدیث بھی عربی میں پڑھیں اس کا ترجمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ قرآن تو بیسیکلی ہدایت کے لیے ہے. ہاں نا، تو وہ خدا للمتقین پہلی بات کی ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کو محجورہ کر دیا نا. قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے محجورہ کر دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان میں ہے قیامت کے دن شکایت کریں میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنا یہی ہے نا. دیکھیں نا، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں قرآن نماز میں، کسی کو پتہ ہے کیا پڑھا ہے؟ تو یہ محجورہ ہو گیا نا، محجورہ ہو گیا نا، آپ نے چھوڑ دیا. جب جو پڑھا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے، تو پھر ہدایت نہیں لے. ہاں ہدایت نہیں ملے گی نا آپ کو. تو سورہ ملک میں ہے لو کنا نسمع ناقل ما کنا فی صابر سے، اگر ہم سن لیتے اور اس کو عقل میں محفوظ کر لیتے تو آج جہنم میں تو نہ پہنچتے. اب ہم نے نہ سنی ہے بات، نہ ہمیں پتہ لگتا ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جان کر ایک سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور تو آپ کہیں گے عرب سازش، آپ کہہ رہے سازش ہو رہی ہے. جب مسلمان خود ہی نہیں پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا نہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ قیامت تک میری امت یہ کرے گی؟ کیوں قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن شکایت کروں گا میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ اور جب قرآن کو چھوڑ کے تو آپ کہیں اور نہیں جا سکتے نا. اصل کتاب تو یہی ہے نا، ٹیکسٹ بک تو یہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا قرآن میں اور حدیث میں حل ڈھونڈ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو بات ہے حدیث میں وہی ایکسپلین کی گئی ہے. میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے تھوڑی سی تمہید اس لیے قرآن کی باندھی ہے. مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند، ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی، ہے نا. تقدیر کے پابند نہ بتا تو جمادات، مومن تو فقط احکام الہی کا پابند. ہمیں احکام الہی کو ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. اور تو طلباء اگر پڑھیں گے تو باغی ہو جائیں گے. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، یہ مسجدوں میں صرف قرآن پڑھائیں، یہ طلباء باغی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے اب ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں. باغی ہونے سے کیا مراد ہے؟ باغی اب نظام سے باغی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ سب جھوٹ باہر چل رہا ہے. جھوٹ کا اصل حقیقت تو یہ ہے. تو جناب یہ بات میں آپ کو پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر چیز کو کھول کر ہر آدمی کو ننگا کر دیتی ہے. تو وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جس طرح قرآن نے ہر ایک فرقے کو کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں قرآن نے ہمیں اس کا حل کیا دیا کرپشن کا، ہمیں ادھر آنا چاہیے. اس کے جھگڑوں میں پڑھیں. لیکن 2 صورتیں ہیں. میں ایک تو سورہ نون والقلم میں ہے نا کہ جو باغ جل گیا ہم نے آزمایا، تو وہ انہوں نے کہا یا اللہ اب ہمیں خیر دے گا تو ہم انا علی ربنا راغبون، پھر ہم کچھ سیدھے رستے پر آ جائیں گے، اللہ کے رستے پر رب کے. تو خیر جو ہوتی ہے نا، خیر صرف نیکی نہیں ہے، خیر دولت ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ. بلادیات دبن فالموریات قدن فالمغیرات صبح فأثرن به نقا فوسطن به جمع ان الانسان لربه لکنود وانه لذلك لشدید وانه بالخیر لشدید. اس کو دولت کی بہت محبت ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے ہمیں ہے ہر ایک کو. یہاں خیر کا ترجمہ دولت ہی کیا جاتا ہے، نیکی نہیں کیا جاتا. تو اور جہاں وصیت لکھا ہے للخیر، وہاں قرآن میں دولت خیر دولت کے لیے استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں خیر فنڈامنٹلی جب دولت کو صحیح استعمال کریں گے تو نیکی بھی بن جائے. نیکی بن جائے. ہاں بات ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے لیسل قرآن میں ایک اور مثال بتا ہوں. لیسل البر ان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی دولت خرچ نہ کرو. تو قرآن نیکی کا معیار دولت کے خرچ کو بتاتا ہے. انفاق کیسے کیا آپ نے؟ اگر انفاق نہیں کرتے تو اسی روٹ سے پھر آپ منافق بن جاتے ہیں. اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ صادق بن جائیں گے. اگر اللہ کی امانت دیں گے تو آپ امین بن جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اللہ کا حق دیں گے تو آپ اللہ والے بن جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو خیر کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے نا. اس لیے واللہ آتی ہے انا قاسم رسول پاک نے مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن میں تقسیم کرنے والا ہوں. تقسیم 3 حصوں میں ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا قربانی کی. یاد رکھیں، ایک فقیروں کا، غریبوں کا حصہ، ایک معاشرے کا اور ایک گھر والوں کا. تو یہ تقسیم ہم نے چھوڑ دی. اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں قرآن میں، کیونکہ قرآن ہماری نظر کے سامنے ہی. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، علماء کی نظر میں قرآن نہیں ہے، ان کی نظر میں اور چیزیں ہیں. احادیث ہوں گی لیکن احادیث آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک سامنے قرآن نہ. ایسا ہی ہے. ہم نے تو قرآن کو قرآن پاک کو توق پہ رکھ دی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک کے اخلاق کیا تھے؟ تو ان کا اخلاق تو قرآن تھا. تو رسول پاک کی ذات مجسم قرآن تھی. یاد رکھیں میری بات. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اب وہ جو منہ سے بات کہتے تھے وہ قول اور حدیث تھی، وہ قرآن سے نکل رہی تھی نا.
کیا بات، کیا بات اب میری بات، رسول پاک مجسم قرآن تھے، اور جو وہ بات کرتے تھے قول اور وہ جو بھی عمل وہ حدیث ہوتی تھی. یہ کہاں سے نکلتی تھی؟ قرآن سے نکل رہی ہے نا. تو یہ اس کو دوسری طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث میں ہے. تو جب ہم حدیث کو لیتے ہیں تو ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے تو ہم نتائج نہیں لے سکیں گے. تو سورہ بینہ میں ہے ما امروا عبداللہ مخلصین اللہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک دین القیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب المشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک شر البریہ. یہ جو زکوٰۃ صدقات جو نہیں دیتے تو وہ پھر شر میں چلے جائیں گے. یہ لفظ ہے مطلب سمپل. وہ شر انگیز لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے انکار کرتے ہیں، وہ شر انگیز. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ. لیکن جو ان باتوں پر ایمان لے آئیں گے، صدقات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ خیر البریہ، وہ معاشرے کے خیر. لا مالا اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں خیر اور شر مال کی تقسیم میں استعمال ہوا ہے. سورہ زلزلات میں یہی کہا ہے نا، اذا زلزلت الارض، کہ وہ جب زلزلہ آئے گا، مطلب جو ہے معاشرے میں بھی تو زلزلہ آ سکتا ہے نا. تو خیر اور شر ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ بہترین حدیث ہے. حدیث نمبر 868 ہے ابن ماجہ میں. یہ کتاب الفرائض میں جو ہے، جو قرآن میں بتایا نا کہ جب آپ مرنے لگتے ہیں تو 3 حصے کریں. قرضہ ہے، وصیت ہے، اور وارثوں کا حصہ ہے نا. اور کہا جو اس طرح ان حدود کا خیال رکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے. لکھا ہوا ہے وہاں قرآن میں وہ جنت میں جائیں گے. تو ہم نے ان حدود کا خیال نہیں رکھا. دیکھیں میں آپ کو بڑی مزدار بات بتاتا ہوں. آپ 120 عدالتیں بنا لیں، آپ 5000 وکیل لیں، آپ انویسٹیگیشن آفیسر نئے نہیں ہے 20، لیکن یہ کرپشن کبھی نہیں ختم ہوگی. نہیں وہ تو لامالا بات ہے. جو چائنیز کا کال ہے مور دی لاز مور دی کرپشن. جتنے قانون بنائیں گے کرپشن اتنی بڑھتی جائے گی. تو قانون بہت ہی آسان ہے. میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. سمپل سا قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ ایک آدمی نے، دیکھیں میں سمپل بات کرتا ہوں، آپ نے ٹیکس صدقات دینے ہیں نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، مانتے ہیں. ایک نہیں دیتا ٹیکس، ساری عمر نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو وہ خیر میں نہیں گیا، وہ شر میں چلا گیا نا. تو حدیث کہتی ہے کہ ایک عمر، ساری عمر شر میں رہا، یعنی اس نے ٹیکسز نہیں دی، دولت اکٹھی کر لی، لیکن مرتے وقت وہ تقسیم صحیح کر جاتا ہے. اگر تقسیم مرتے وقت تو وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی ساری عمر وہ کرپشن کرتا رہا ہے، کرپشن میں انوالو رہا ہے. میری بات سنیں، بڑی مزدار حدیث ہے. تو اور ساری عمر وہ کرپشن، اس نے نہیں ٹیکس دیا، بے ایمانی کیا، فراڈ سے پیسہ کمایا، اگر انصاف کا دیتا ہے اس حوالے سے، لیکن موت کے وقت وہ 3 حصے صحیح کر جاتا ہے. اللہ کا حق بھی دے جاتا ہے دین، معاشرے کی وصیت مفاد عامہ کو بھی دے جاتا ہے، اور گھر والوں، وہ جنت میں جائے گا. یعنی 70 سال کی عمر وہاں لکھا ہوا، 70 سال وہ گناہ گار رہا ہے، لیکن مرتے وقت وہ تقسیم صحیح کر گیا تو جنت میں. دیکھیں اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری کتنی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرپشن کے چکروں میں نہ پڑے. اگر کوئی کر رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ قانون نافذ کرتے ہیں نا کہ موت کے اوپر یہ قانون لگے گا. یہ سارے پچھلے بیڑے پورے ہو جائیں گے جو نہیں ہو، جو آپ کے نہ عدالتیں کر سکتی ہیں، نہ پولیس افسر کر سکتا ہے، نہ وکیل کر سکتے ہیں، کوئی نہیں ریکوریاں کر سکتا. کوئی ہوئی ہے ریکوری؟ مجھے پتہ ہے کچھ نہیں. عام ٹوسٹنگ سے ہوئی ہے نا، نہر نے کی. وہ تو لوٹ مار ہے، وہ تو وہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں، پیسہ دے دو اتنا. کیوں؟ اس لیے کرتے ہیں ان کو 20%. تو کہنے والوں کا یہ پھر کہنے بجائے نا پھر ان داروں کو ختم کر دیا جائے. بالکل ضرورت نہیں ہے نا، ہم نے خوب خاک کا بجھیڑے ہیں اینٹی کرپشن. ہاں تو میں نے بتایا نا، نہیں وہ رہے، تھوڑا بہت رہے، ڈر ہونا چاہیے، لیکن وہ فنڈامنٹل لا وہ لگا دے جو قرآن کا لا ہے، اس کو فرض کہا. آپ کو پتہ ہے جس میں یہ وصیت کا قانون ہے جن چیپٹر میں، اس کا نام ہے کتاب الفرائض. یہ فرض ہیں، فریدہ تم من اللہ ہے. اب ابن ماجہ کی حدیث سن لیں دوبارہ. ساری عمر آپ شر میں رہے ہیں، آپ نے نہیں ٹیکس دیے، میں نے بتایا سورہ بینہ میں، یہ ساری تفصیل بعد میں نکال سکتے. آپ نے زکوٰۃ صدقات نہیں دیے، شر میں رہے ہیں، چوری سے مال کمایا ہے، یا بے ایمانی سے، یا فراڈ سے، یا کو جو بھی کیا، اور موت کے وقت لیکن آپ تقسیم وہ صحیح 3 حصوں میں کر جاتے ہیں، تو آپ جنت میں. یعنی اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہ اس ایک تقسیم پر سے، اور وہ کرنا بھی آسان ہے. انسان کو دولت کی لالچ ہوتی ہے، موت کے وقت تو پھر تھوڑا سا احساس کر لے کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب تو بندے کے پتر بن جا. وہ حدیث یہ کہہ رہی. اچھا اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، سنیں.
ایک آدمی ساری عمر خیر کرتا ہے, صحیح ٹیکسز دیتا ہے, زکوٰۃ 60 سال کے بعد 70, لیکن موت کے وقت یہ تقسیم صحیح نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے. اللہ, یہ بھی اس میں ذکر ہے. آپ نے ساری عمر صحیح کام کیا ہے, ٹیکسز صحیح دیے ہیں, لیکن موت کے وقت آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی تو تب آپ جہنم میں چلے جائیں. یہ اتنی خطرناک حدیث ہے, اور اتنی یہ کراس دی بورڈ بالکل صحیح فیصلے کر دیتی ہے. آپ کو نہ عدالتوں کی ضرورت ہے, نہ نیب کی ضرورت ہے, نہ انویسٹیگیشن. ہاں تھوڑا سا محکمہ رکھیں دباؤ کے لیے, لیکن یہ اس لا کو نافذ کریں, یہ فرض ہے. اور لکھا ہے کہ وصیت تمہارے پاس لکھی ہوئی 3 دن نہیں گزرنے چاہیے کہ یہ حدیث آپ کے پاس. ابھی تو محکمہ کو دباؤ کے لیے رکھا گیا نا. نہیں چھوڑیں ان کو, جو میں اب قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں یہ قانون ہے, حدیث کس طرح اس کو ایکسپلین کرتی ہے. کہتے ہیں جو وصیت نہیں کرتا وہ محروم ہے, ہو گیا, ہر چیز سے محروم ہو گیا, جنت سے بھی محروم. حدیث کہتی ہے وہ محروم ہو گیا, اس کی دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. تو میں یہ بہت چھوٹی سی حدیث بیان کی ہے آپ کو. مجھے اس کا حل نظر آتا ہے کراس دی بورڈ, اور اس میں لوگوں کی بےعزتی نہ کریں, پکڑ کے جیلوں میں نہ ڈالیں, ان کی بےعزتی نہ کریں. چلو آپ تھوڑا سا احتساب کرتے رہیں, اور جیسے میں نے کہا تھا ٹیکس کی وصولی کا سسٹم ذرا ٹھیک کر لیں چیمبر آف کامرس کے تھرو, اور یہ لوگوں کی بےعزتی نہ کریں. انسان کی تذلیل کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی. اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا وہ کہتے 70 سال وہ بے ایمانی کرتا رہا, فراڈ کرتا رہا. یہ تو نہیں کہا کہ اس کو ذلیل کر کے جیلوں میں بند کر دو. اس کو کہا کہ تم موت کے وقت تو یہ صحیح چیز اس سے کر جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ. اور وہ زیادہ آسان ہے آدمی کے لیے, کیونکہ محبت ہے نا دولت کی, وہ پڑا رہتا ہے. ایک دوسری حدیث بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا, وہ کہے گا لبیک صادق, میں نے بڑی تمہیں دولت دی تھی, مال و دولت, تم نے کیا کیا. ان کا میں ڈرتا تھا بچے میرے ہو جائیں گے وہ بہت ہی بھوکے, تو اس لیے میں ساری دولت بچوں کو ساری دے گیا, تقسیم نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھتا تھا پیچھے مڑ کے, وہ دیکھے گا تو بھوک میں مر رہے ہیں. کیونکہ جب گیپ زیادہ ہو جاتا ہے نا, دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو بلا کے ادھر کا ہے, وہ کہے گا صدق, اس نے کہا میں نے تمہیں مال دولت دی ہے, تم نے کیا کیا, تم کیا کر کے آئے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے انفاق تیری اطاعت میں کے لیے اللہ کا قرض دیا, میں وصیقہ لکھ کر آیا ہوں, وصیت نامہ, اور باقی جو گھر والوں کا طول حسن وہاں لفظ ہے, ان کے جتنا بھی اس کے حساب سے میں دے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پیچھے مڑ کے دے, تو وہ دیکھے گا کہ اس کی اولاد بھی اچھی ہے, معاشرہ بھی اچھا ہے, سب مفاد عامہ میں وہ دے کے آیا, سارے خوشحال ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ اگر آپ نہیں کرتے تو ساری دولت دے جاتے ہیں, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ صحیح تقسیم کر کے موت وقت چلے جاتے ہیں, آپ کا گھر بھی اچھا رہتا ہے, مفاد عامہ میں معاشرہ بھی صحیح رہتا ہے. تو میں دوسری بات, جو دین ہوتا ہے نا, جو قرضہ اللہ کا, وہ حکومت کو پاس جاتا ہے, اور جو مفاد عامہ کا دینا ہے نا وصیت, جی وہ وقف میں جاتا ہے. اس پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, اس پر مفاد عامہ کا کنٹرول ہونا چاہیے. وقف جس کے نام ہے وہ کنٹرول, پبلک کنٹرول کرتی ہے. یہ جھگڑا پڑ رہا ہے, میں اس لیے اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں کہ جو تو دین اللہ کو دینا ہے, قرض دینا ہے, جو صدقات نہیں دیے وہ تو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. سوسو ایمانکم بالصدقات, اپنی سیاست ایمان جو ہے صدقات کے ساتھ چلاؤ. اور یہ جو ہے, یہ جو وصیت ہوتی ہے وقف, جو مفاد عامہ, اس پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ اس پر مفاد عامہ جن کے لیے دیا جاتا ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے نا وصیت کا اور دین کا, موت کے اوپر پرمنٹ, جو مرے گا اس کو یہ 1/3 لگ جائے گا, اس طرح, اور بہترین تو 1/3 ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ساری کرپشن کے مسائل, ساری ہر چیز حل ہو جائے گی, پورے سوسائٹی جنت بن جائے گی. جب دنیا یہ جنت بنے گی تو آپ کو آخرت کی جنت ملے گی. حضرت عمر نے کہا تھا مجھے تو وہ جنت کی بو آ رہی ہے, پھر آپ کو جنت کی بو اس دنیا میں آئے گی. دنیا کی جنت ملے گی تو آخرت کی جنت ملے گی. ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ناظرین اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.